अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी ज़िदनी इल्मा। हशर में सूरज की गर्मी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैदान हशर मुल्क शाम होगा। मैदान हशर में सूरज 1 मील के फ़ासले पर होगा। लोग अपने अपने अमाल के मुताबिक पसीने में डूबे हुए होंगे। हज़रत मिक़दाद बिन असवद कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना, क़यामत के रोज़ सूरज मखलूक से 1 मील भर के फ़ासले पर आ जाएगा। लोग अपने अपने अमाल के मुताबिक पसीने में डूबे हुए होंगे। कोई टखनों तक डूबा होगा, कोई घुटनों तक डूबा होगा, किसी को पसीने की लगाम आई हुई होगी। ये फरमाते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ से अपने मुंह की तरफ इशारा फरमाया। इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है। बाज़ लोगों का पसीना सिर्फ़ एड़ियों तक होगा, बाज़ का निस्फ़ पिंडलियों तक, बाज़ लोगों का घुटनों तक और बाज़ लोगों का पीठ तक, बाज़ लोगों का कमर तक, बाज़ लोगों का कंधों तक और बाज़ लोगों का मुंह तक और बाज़ लोगों को पसीने में गोते खा रहे होंगे। यानी हर कोई अपने अमाल के मुताबिक पसीने में डूबा हुआ होगा। बाज़ लोग मुंह से ऊपर निस कानों तक पसीने में डूबे हुए होंगे। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान मजीद की इस आयत की तफसीर करते हुए फरमाया, जिस रोज़ लोग रब्बुल आलमीन के हुज़ूर खड़े होंगे। इसकी तफसीर यह है कि लोगों में से कोई आधे कानों तक पसीने में डूबा हुआ होगा। बाज़ लोगों के जिस्म से इतना पसीना बहेगा कि ज़मीन के अंदर 140 मीटर तक चला जाएगा। हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के रोज़ लोगों का पसीना ज़मीन में तकरीबन 140 मीटर तक जाएगा। बाज़ लोगों के मुंह और बाज़ लोगों के कानों तक पसीना होगा। इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है। मैदान हशर में इतनी ज़्यादा गर्मी होगी कि सूरज सर से सिर्फ़ 1 मील के फ़ासले पर होगा। तो आप ख़ुद अंदाज़ा लगा लें कि प्यास की क्या शिद्दत होगी। जब प्यास इतनी ज़्यादा होगी तो क्या होगा। फिर हौज़ कौसर का बयान है। मैदान हशर में हर नबी को पानी का एक हौज़ दिया जाएगा, जिस पर उसके उम्मती पानी आकर पिएंगे। हज़रत समरा कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर नबी के लिए एक हौज़ है और तमाम अम्बिया एक दूसरे पर फ़ख्र करेंगे कि किस हौज़ पर पानी पीने वाले ज़्यादा आते हैं, और मैं उम्मीद रखता हूँ कि मेरे हौज़ पर आने वाले सबसे ज़्यादा होंगे। हौज़ कौसर का पानी सबसे पहले रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नोश फरमाएंगे। हज़रत उत्बा कहते हैं कि एक आदमी ने खड़े होकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज़ किया, जिस हौज़ का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़िक्र फरमाते हैं वो कैसा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उसकी एक सिमत सफ़ा से सना से बसरा के दरमियान के फ़ासले पर है। फिर अल्लाह ताला इस हौज़ से एक परनाला मुझ तक पहुंचा देंगे, जिसके बारे में कोई इंसान नहीं जानता कि वो परनाला हौज़ की कौन सी सिमत से निकाला गया है। इस पर हज़रत उमर ने नारे तकबीर लगाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हौज़ कौसर पर फ़ुक़रा मुहाजिरीन का हुजूम होगा, जो अल्लाह की राह में कत्ल किए गए और मारे गए, और मैं उम्मीद रखता हूँ कि अल्लाह ताला इस परनाले पर मुझको पहुँचा देंगे तो सबसे पहले मैं ख़ुद इससे पानी पीऊँगा। हौज़ कौसर पर सबसे पहले सैराब होने वाली जमात मुहाजिरीन फ़ुक़रा की होगी। हज़रत सोबान से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे हौज़ पर सबसे पहले जो लोग आएंगे वो फ़ुक़रा मुहाजिरीन होंगे, गर्द आलूद सर, मैले कुचैले कपड़े, नाज़ो नाम में पली हुई औरतों से निकाह करने की इस्तात ना रखने वाले, और जिनके लिए उमरा के दरवाज़े नहीं खोले जाते। यानी दुनियावी लिहाज से जिन लोगों का कोई स्टेटस नहीं होगा, दुनियावी लिहाज से जिन लोगों की कोई इज़्ज़त नहीं होगी, जो एलीट तबका है वो इनकी इज़्ज़त नहीं करेगा। क्योंकि आजकल के दौर में इज़्ज़त किसकी है, इज़्ज़त इंसान की नहीं है, इज़्ज़त पैसे की है। कि पैसे के लिहाज से इंसान का मेयार मुकर्रर किया जाता है कि इसका मेयार कितना है। तो दुनियावी लिहाज से पैसा ना होने की वजह से वो फ़ुक़रा होंगे, कोई उनसे मिलना भी पसंद नहीं करेगा। लेकिन क्या होगा कि हौज़ कौसर पर वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सबसे पहले आके मिलेंगे अपने ईमान की वजह से, अपने अमाल की वजह से। अंसार मदीना में से आपने हौज़ कौसर पर मिलने का वादा फरमाया। हज़रत अनस कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है, ए जमात अंसार, मेरा तुम्हारे साथ हौज़ पर मिलने का वादा है।
حوض کوثر کا پانی مسک سے زیادہ خوشبودار، شہد سے زیادہ میٹھا اور برف سے زیادہ ٹھنڈا اور دودھ سے زیادہ سفید ہوگا۔ جو شخص ایک دفعہ حوض کوثر سے پانی پی لے گا اسے کبھی پیاس نہیں لگے گی، اور جو شخص حوض کوثر کے پانی سے محروم رہا وہ کبھی سیراب نہیں ہوگا۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا حوض اتنا اور اتنا لمبا ہے، ستاروں کی تعداد کے برابر اس پر جام ہیں، اس کے پانی کی خوشبو مسک سے زیادہ ہے، شہد سے زیادہ میٹھا، برف سے زیادہ ٹھنڈا ہے اور دودھ سے زیادہ سفید ہے۔ جو شخص ایک بار حوض کوثر سے پانی پی لے گا اسے کبھی پیاس نہیں لگے گی، اور جو شخص اس سے محروم رہے گا وہ کبھی سیراب نہیں ہوگا۔ جو شخص حوض کوثر سے پانی پیے گا اسے کبھی کوئی غم یا خوف لاحق نہیں ہوگا۔ حضرت ابو امامہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے حوض کوثر سے ایک دفعہ پانی پی لیا وہ کبھی بھی پریشانی میں مبتلا نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں حوض کوثر کا پانی پئیں گے وہ جنتی لوگ ہوں گے، اور فرمایا کہ اس کا چہرہ کبھی سیاہ نہیں ہوگا۔ ظاہر جنت میں جانے والوں کے چہرے چمک رہے ہوں گے، اور سیاہ چہرے والے وہ ہوں گے جو نمبر 1 حوض کوثر کا پانی نہیں پئیں گے، اور نمبر 2 وہ دوزخ میں جانے والے ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر پر سونے اور چاندی کے جام ہوں گے جن کی تعداد آسمان کو ستاروں کے برابر ہوگی۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حوض کوثر پر تم سونے اور چاندی کے جام آسمان کے ستاروں کے برابر دیکھو گے۔ حوض کوثر کی ایک سمت مدینہ اور عمان کے درمیانی فاصلے کے برابر ہوگی، تقریباً 1000 کلومیٹر۔ حضرت ثوبان سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حوض کوثر کے کنارے پر میں اہل یمن کی خاطر دوسرے لوگوں کو اپنی چھڑی سے ہٹاؤں گا، یہاں تک کہ حوض کا پانی اہل یمن کی طرف بہہ نکلے گا اور وہ خوب سیر ہو کر پئیں گے۔ آپ سے عرض کیا گیا، حوض کا عرض کتنا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مدینہ سے لے کر عمان تک۔ پھر حوض کوثر کے پانی کے بارے میں سوال کیا گیا کہ وہ کیسا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے حوض میں جنت کے 2 پرنالوں سے پانی آئے گا، ان میں سے ایک پرنالہ سونے کا ہوگا اور دوسرا چاندی کا۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، حوض سے غیر مسلموں کو اسی طرح ہٹا دوں گا جس طرح اونٹوں کا مالک دوسرے اونٹوں کو ہٹا دیتا ہے۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں کیسے پہچان لیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں، میں تمہارے پاس آؤں گا تو تم وضو کی وجہ سے تمہارے ہاتھ، پاؤں اور پیشانیاں چمک رہی ہوں گی، یہ صفت تمہارے علاوہ کسی دوسری امت کی نہیں ہوگی۔ تو اللہ کے رسول نے واضح طور پہ بتا دیا کہ اعمال کی بنا پر میں اپنے امت کو پہچانوں گا، اور عمل میں سب سے پہلے کیا ہے؟ نماز۔ ظاہر وضو ہم نماز کے لیے کرتے ہیں، نماز پڑھیں گے تو وضو کے اعضاء چمک رہے ہوں گے، اللہ کے رسول پہچان لیں گے۔ اور اگر ہم نے نماز ہی نہ پڑھی، ہم نے وضو ہی نہ کیا، تو میدان حشر میں کوئی بھی چیز نہیں چمک رہی ہوگی۔ تو یہ چمک ہم نے دنیا میں تیار کرنی ہے اپنے لیے۔ مرتد لوگ حوض کوثر کے پانی سے محروم رہیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں حوض کوثر پر کھڑا ہوں گا، لوگوں کی ایک جماعت میرے سامنے آئے گی، میں انہیں پہچان لوں گا کہ یہ میری امتی ہیں، میرے اور ان کے درمیان ایک شخص نمودار ہوگا، واللہ اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوگا، اور اس جماعت سے کہے گا ادھر آؤ، میں کہوں گا نہیں، کہاں لے جا رہے ہو؟ وہ شخص کہے گا جہنم میں، واللہ انہیں جہنم کی طرف لے کے جا رہا ہوں۔ میں پوچھوں گا ان کا جرم کیا ہے؟ وہ جواب دیں گے، آپ کے بعد یہ لوگ اپنی ایڑیوں کے بال دین اسلام سے پھر گئے تھے، مرتد ہو گئے تھے، پیسے کے فتنے میں مبتلا ہو کے اسلام کو چھوڑ کر دوسرے مذاہب کو اختیار کر لیا تھا کہ ہمیں باہر کا ویزا بھی ملے گا، کوٹھیاں بھی ملیں گی، کاریں بھی ملیں گی اور ڈھیر سارا پیسہ بھی ملے گا۔ اس پیسے کے فتنے نے ان کے ایمان کو ضائع کر دیا۔ یا بعض لوگ جیسے لو میرج کریں گے تو محبت میں آ کے وہ کیا کریں گے، جب غیر مسلم سے وہ شادی کریں گے تو اپنا اسلام چھوڑ کر دوسرے کا مذہب اختیار کر لیں گے۔ بہرحال جیسے بھی ہوگا، جو شخص بھی مرتد ہو جائے گا وہ حوض کوثر سے پانی نہیں پیے گا۔
پھر ایک دوسری جماعت میرے سامنے آئے گی، حتیٰ کہ میں انہیں بھی پہچان لوں گا کہ میرے امتی ہیں۔ اتنے میں میرے اور ان کے درمیان ایک آدمی حائل ہو جائے گا، وہ انہیں کہے گا ادھر آؤ، یعنی حوض کوثر سے واپس لے جایا جائے گا۔ میں کہوں گا انہیں کہاں لے کے جا رہے؟ وہ جواب دیں گے جہنم کی طرف۔ اللہ کی قسم انہیں جہنم کی طرف لے کے جا رہا ہوں۔ میں پوچھوں گا ان کا جرم کیا ہے؟ وہ کہیں گے یہ لوگ آپ کے بعد الٹے پاؤں اسلام سے پھر گئے۔ میں سمجھتا ہوں لاوارث اونٹ کی طرح ان میں سے کوئی بھی جہنم سے نہیں بچے گا۔ یعنی جس طرح لاوارث اونٹ ہر کوئی اونٹوں کے باڑے سے ہر کوئی اس کو نکال دیتا ہے، اسی طرح مرتدوں کا قیامت کے روز کوئی وارث نہیں ہوگا، کوئی وارث نہیں ہوگا قیامت کے دن ان کا۔ بدعتی لوگ بھی حوض کوثر کے پانی سے محروم رہیں گے۔ اب یہ بدعتی کون ہے؟ بدعت کہتے ہیں دین میں ہر نئی بات، ہر نیا کام جس کی اللہ کے رسول نے اجازت نہیں دی، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ فرما دیا کہ میں نے آج تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنا دین مکمل کر دیا، اور اسلام کو بطور دین میں نے تمہارے لیے پسند کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین مکمل کر کے جا چکے ہیں۔ اس کے بعد کوئی شخص اپنے پاس سے کوئی سی رات کو منائے گا یا کسی دن کو منائے گا یا کوئی بھی ایسا طریقہ اختیار کرے گا جس کی اللہ کے رسول نے اجازت نہیں دی، تو وہ بدعت ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان کو گناہ سے زیادہ بدعت اچھی لگتی ہے، کیونکہ انسان کو جب بھی زندگی میں احساس ہوتا ہے کہ اس نے گناہ کیا ہے تو وہ معافی مانگ لیتا ہے، لیکن بدعت ایک ایسی چیز ہے جس کو انسان ساری زندگی نیکی سمجھ کے کرتا رہتا ہے اور اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا کہ یہ ایک گناہ کی بات ہے اور نہ اس پہ توبہ کرتا ہے۔ تو جو بدعتی لوگ ہوں گے وہ حوض کوثر کے پانی سے محفوظ رہیں گے۔ اپنے لیے ایک پیمانہ مقرر کر لیں کہ جب بھی کوئی بھی عبادت کریں، کوئی بھی نیکی کا کام کریں، کوئی بھی دن منائیں یا رات منائیں، اس میں سب سے پہلے یہ دیکھ لیں کہ کیا اللہ کے رسول نے اس کی اجازت دی ہے۔ اگر اللہ کے رسول نے اجازت دی ہے تو اس کو کر لیں، اور اگر اللہ اور اس کے رسول نے اجازت نہیں لی، محض لوگوں کے کہنے پہ یہ کام کریں کہ جس سارے کر رہے ہیں تو ہم کر رہے ہیں، تو اس صورت میں بخشش نہیں ہوگی۔ ہمارا دنیا میں ایک معیار ہے میجارٹی از اتھارٹی، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن پاک میں میرے ہاں ایسا معاملہ نہیں ہے۔ اکثرہم لا یعقلون، اکثریت عقل ہی نہیں رکھتی، اکثرہم لا یشعرون، اکثریت شعور ہی نہیں رکھتی، اکثریت عقل ہی نہیں رکھتی، اکثر لوگ گمراہ ہیں۔ یعنی زیادہ اللہ کے نزدیک قرآن پاک میں اکثریت گمراہی پر ہے اور حق پہ ہمیشہ تھوڑے لوگ ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں حوض پر تمہارا امیر سامان ہوں گا، تم میں سے بعض لوگ وہاں لائے جائیں گے، پھر مجھ سے دور ہٹا دیے جائیں گے۔ میں کہوں گا اے میرے رب، یہ تو میری امت کے لوگ ہیں۔ جواب میں کہا جائے گا آپ نہیں جانتے انہوں نے آپ کے بعد کیسی کیسی بدعات شروع کر دی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہچان لیں گے، اس کا مطلب وہ نماز پڑھنے والے بھی ہوں گے، لیکن دین میں نئی باتیں نکالنے کی وجہ سے اللہ کے رسول ان کو اپنے پاس سے دور کر دیں گے۔ جھوٹے اور ظالم حکمرانوں سے تعاون کرنے والے بھی حوض کوثر کے پانی سے محروم رہیں گے۔ حضرت عبداللہ بن خباب اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر بیٹھے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا سنو۔ ہم نے عرض کیا ہم سننے کے لیے بالکل تیار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ فرمایا سنو۔ ہم نے دوبارہ عرض کیا ہم سننے کے لیے بالکل تیار ہیں۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا میرے بعد حکمران آئیں گے، ان کی جھوٹ کی تصدیق نہ کرنا، ان کے ظلم پر ان کی مدد نہ کرنا، بے شک جس نے ان کی جھوٹ کی تصدیق کی اور ان کے ظلم پر تعاون کیا وہ حوض کوثر پر نہیں آئے گا۔ اور دیکھ لیں ہمارے ہاں لیڈروں کی خاطر لوگ اپنے پیاروں سے لڑنا شروع کر دیتے ہیں، دلوں میں بغض اور کینہ پال لیتے ہیں، اور جن لیڈرز کے پیچھے وہ ایسا کچھ کر رہے ہوتے ہیں ان لیڈرز نے نہ کبھی ان سے ملاقات کی ہوتی ہے اور نہ وہ ان کا نام تک جانتے ہیں۔ تو یہ چیز بالکل واضح ہو چکی ہے کہ ایسے حکمران جو جھوٹ بولیں اور جو ظلم کرنے والے ہوں ان کا کسی بھی صورت ساتھ نہیں دیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حشر کے میدان میں حشر کی گرمی سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے عرش کے سائے میں رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں حوض کوثر کا پانی پینا نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔